बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अंजुमन पासबान अदब की तरफ से बाबर निसार अपनी तमाम हमवतनों को जश्न आज़ादी मुबारकबाद कहता है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजम्मिल अहमद सियाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आपको बहुत मुबारक हो जश्न आज़ादी। नाज़रीन, पाकिस्तान को आज़ाद हुए आज 73 साल हो गए। अल्लाह से दुआ है कि हमारे वतन को हमेशा सलामत रखे। ये हमारी पहचान है, ये हमारी शान है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि दियार गैर में भी हम अपने वतन की इस दिन को उसी शान से मनाते हैं और एक जगह जमा होते हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से थोड़ी इस दफ़ा हम नहीं कर सके, वरना डाउनटाउन या कहीं हम जाकर एक जगह हॉल या एरिना लेते हैं जहाँ पर जितने पाकिस्तानी हैं जमा होते हैं और जश्न मनाते हैं। पाकिस्तान से हम गुलकारों को भी बुलाते हैं और फ़नकारों को बुलाते हैं जो इसमें हिस्सा लेते हैं। फ्लोट्स हमारे जो है पूरा सिटी में रन करते हैं और हम काफ़ी इंजॉय करते हैं। मगर अल्लाह ने हमें इस दफ़ा मौका नहीं दिया इस चीज़ का, लेकिन ऑनलाइन की हमारे पास फैसिलिटी थी, तो हम अपनी खुशी का इजहार इस तरह आपके साथ करना चाहते हैं। आइए मुजम्मिल साहब से कुछ पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। जी बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मौका दिया कि हम पाकिस्तान के इस कौमी दिन के हवाले से नाजरीन से बात कर सकें। हम लोग कौमी दिन सब मनाते तो हैं, अच्छी बात है, कौमी दिन मनाना चाहिए, जिंदा कौमें अपना दिन ज़रूर मनाती हैं, लेकिन इसमें अब की बार मैं थोड़ा सा लोग चूँकि घर में भी हैं, सुकून से हैं और मेरे ख्याल में ज़्यादा सुनेंगे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के कौमी दिन मनाने के साथ साथ हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं, उसकी तरक्की के लिए पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं। पाकिस्तान ने हम सबको बहुत कुछ दिया, बिल्कुल, और स्टिल दे रहा है। जो लोग वहाँ हैं, जो लोग बाहर चले गए कमाने के लिए, उनके लिए भी पाकिस्तान ही शनाख्त है, बिल्कुल। लेकिन हमने क्या पाकिस्तान को दिया? हमने 70 साल से ज़्यादा हो गए, हमने मेरे ख्याल में इसके बारे में ज़्यादा मेहनत नहीं की। ये आपने बहुत अच्छी बात और बहुत सोचने वाली बात कही है। वाकई हम लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए। और मैं इस हवाले से देख रहा था कि जब से मैं पाकिस्तान से निकल के इधर यूएसए की तरफ आया, तो मैंने एक चीज़ ये बड़ी नोट की कि पाकिस्तान में पढ़ाई के हवाले से, रिसर्च के हवाले से जो मौक़े हैं, जो सहूलियात हैं, वो इस दुनिया के मुकाबले में बहुत कम है। और अगर पाकिस्तान ने दुनिया का मुकाबला करना है तो उसको उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमने सारी तवज्जो अपनी सियासत पे लगाई है कि कब हुकूमत लेनी है, किसकी हुकूमत छीननी है, लेकिन कौम को क्या मिलेगा, एक आम बंदे की ज़िंदगी का क्या होगा, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया। ये बहुत अफसोस की बात है। पाकिस्तान में रिसोर्सेज बहुत हैं और वहाँ से इंजीनियर्स और डॉक्टर्स और दूसरे प्रोफेशन के लोग आते हैं यहाँ पर, और ये वही लोग हैं जो वहाँ पर भी होते हैं, मगर वहाँ पर उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, उनको सराहा नहीं जाता और वो बाहर आना उनको पड़ता है मज़ीद तालीम के लिए। यहाँ आके हम मुख्तलिफ़ जगह के दुनिया के लोगों को देखते हैं और हमारा जो है दिमाग जो है ना वास्ट होता है, देखते हैं कि वहाँ पर लोग दूसरी दुनिया में क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में रहकर हम ये तो सोचते हैं कि हम पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, वी आर द बेस्ट, मगर इस चीज़ को लैक करते हैं कि हम ये देखें कि हम मज़ीद किस तरह तरक्की कर सकते हैं, रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में इतनी रिसोर्सेज हैं, इतनी रिसोर्सेज और इतनी अकल है कि आप जो है कोई भी चीज़ कर सकते हैं वहाँ पर, मगर हम उनको दिमाग को सही तरह इस्तेमाल नहीं करते। पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो बहुत कम है, नेगेटिव थिंकिंग जो है, या फिर आदमी समझ लेता है कि वी आर द बेस्ट, हमें सब कुछ आता है। बिल्कुल, मजीद समझने की और सीखने की सलाहियत है ना। मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि जब आप सोचते हैं कि आपको सब कुछ आता है, वहीं से आपकी तंजिली स्टार्ट होती है। बिल्कुल, दैट्स अ स्टार्ट। बिल्कुल,
تو یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں جو ہے باہر آ کے بہت سی چیزوں کا احساس ہوتا ہے، اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ ہم اپنے وطن کو کچھ دے سکیں، کچھ باتیں کر سکیں، کچھ بتا سکیں جو ہم نے یہاں سیکھا، کیونکہ ہم اس مٹی سے آئے ہیں اور ہم اس وطن کو اسی طرح محبت کرتے ہیں، اب بھی بلکہ زیادہ ہمیں یاد آتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ دے سکیں. ہم نے اس سے لیا ہے لیکن دینا ہم نے اتنا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اتنا دیا نہیں. پیسے ہی دے دینا یا لوگوں کی ہیلپ کر دینا، چیریٹی دینا، اور یا واقعی جو ہے کسی نیک مقصد کے لیے دینا ہے یا پولیٹیکلی کوئی اس میں فائدہ ہے، مگر جس طرح سے بھی ہیلپ ہوتی ہے، ہیلپ بالکل کرتے ہیں ہم لوگ، مگر ہمیں اور بھی چیزوں کی ہیلپ چاہیے کہ ہم نے یہاں کیا سیکھا، کیا چیز اچھا دیکھا. وہ کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ گیو دیم فش، ٹیچ دیم ہاؤ ٹو فش. ایگزیکٹلی. تو ہم اپنے پاکستان میں لوگوں کو وہ مواقع جس طرح سے دستیاب ہونے چاہیے تھے اس طرح سے پرووائڈ نہیں کر رہے ہم، کہ جن سے وہ سیکھ سکیں کہ انہوں نے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کس طرح سے کرنا ہے. بالکل. پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ہم میں ہیں، ہم آزاد ہیں، آج آزادی کا دن ہے. آزادی کا مطلب جو ہے پاکستان کو کے لوگوں کو صحیح سمجھنا چاہیے کہ آزادی ہے کیا. اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، ایسا نعمت اللہ تعالیٰ نے جو آزادی دی ہے اس کا استعمال کریں، مگر یہ نہ سوچیں کہ ملک ہم کو کیا دے گا. یہ جیسے یہاں پر پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ ملک ہمیں کیا دے گا، یہ نہ سوچیں، یہ سوچیں کہ ہم ملک کو کیا دیں گے، ہمیں ملک کے لیے کیا کرنا. بالکل. اور میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک زمانہ تھا پاکستان میں، اگر آپ 70 کی 80 کی دہائی تک بھی آئیں تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ کسی سرکاری آفس میں جاتے تھے تو لوگ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ یار یہ جو بندہ کونے میں ہے نا، اس کے پاس نہیں جانا، اس سے بات نہیں کرنا. کیوں بھائی؟ یار یہ رشوت لیتا ہے، یہ برا آدمی ہے. اس وقت برا سمجھا جاتا، لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی. لیکن اب کہا جاتا ہے وہ جو کونے میں بیٹھا ہوا ہے نا، بہت ہی زیادہ شریف بیوقوف ہے، اس کے پاس نہیں جانا، وہ رشوت نہیں دیتا. تو ہمارا جو بالکل جو نظریہ تھا اسلام کے حساب سے بھی، پاکستان کے نظریات کے حوالے سے بھی، اس کا بالکل الٹ کیا ہم نے. ہم نے ایک فلاحی مملکت قائم کرنی تھی جدھر ڈویژن آف ویلتھ کے علاوہ، ٹھیک ہے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں معاشرے میں لوگ، لیکن اتنا ڈراسٹک ڈفرینس کہ ایک جو ہے وہ کھا کے بچا ہوا کھانا کوڑے میں پھینک رہا ہے اور دوسرا جو ہے اس بیچارے کو کھانا نہیں مل رہا. بالکل ایگزیکٹلی. یہ جو ہے اب دیکھیں پاکستان ایک بہت بڑی طاقت ہے، پاکستان کے پاس نیوکلیر انرجی ہے، اور اس کا پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جو پاورفل ہے. اسلامک کنٹریز میں بھی دیکھ لیں، پاکستان جو ہے نمبر 1 ہے. یہاں کے لوگ جو ہے باہر بھی آ کے بڑی ترقی کی انہوں نے، مگر ہم وہاں پر غربت اور بہت سے مسائل ہیں. ٹھیک ہے وہاں پر پیسے نہیں ہیں تو وہاں ہمیں پروڈیوس کرنا چاہیے، لوگوں کو نیو انوویشنز کرنی چاہیے، نئی چیزیں بنائیں اور اس کو مارکیٹ کریں، باہر لے کے جائیں. تو پاکستان میں جو ریسورسز کو یوز کیا جائے، اور ایسے ہمارے پاس لیڈر چاہیے جو ان ریسورسز کو یوز کر سکے، استعمال کر سکے. انوویشنز کے حوالے سے اسپیشلی میں پیرنٹس کو کہوں گا ناظرین کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو ایکسپیریمنٹ سے نہ روکیں. ڈفرینٹ چیزیں، ڈفرینٹ میتھڈز، ڈفرینٹ طرح کی انوویشنز ٹرائی کرنے سے نہ روکیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچے کا ٹیلنٹ خود مار دیتے ہیں. بالکل صحیح. اور اس کی پذیرائی نہیں ہوتی کچھ بھی. میجر ڈفرینس، مجھے یہاں رہتے ہوئے کتنے 33-34 سال تو ہو گئے، تو میجر ڈفرینس میں نے یہاں دیکھا. میں وہاں پر آرٹ اسکول سے میں نے گریجویٹ کیا، بہترین اسکول MCA سے، اور وہاں میں نے کریٹیوٹی سیکھی. اس کالج میں نے جو چیز سیکھی جو وہ میں نے عام اسکول اور کالجز میں پاکستان میں بھی نہیں دیکھا. تو وہاں کریٹیوٹی سکھائی جاتی تھی، لیکن جو عام تعلیم ہے پاکستان میں وہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اس طرح کرنا ہے. ان کی جو کریٹیوٹی ہے کہ وہ نئی چیز لے کے آئے، نئی چیز چاہے فیل ہو جائے، نہیں چلے، دوسری چیز دیکھیں.
मगर खाली फ्रेश आइडिया, कॉपी कैट ना हो, कॉपी कैट ना, बता दिया उनको कि यू हैव टू फॉलो अस, जो हम कह रहे हैं वो सही है वही करो, नहीं, बच्चे को मौका दें, उसको जहन को, बच्चा जो है उसका जहन बहुत कच्चा होता है और बहुत ही पावर होती है उसमें, उनके अंदर इनोवेशन, उनके सोच जो है बहुत फ्रेश होती है, तो उन सोच को लेकर आए, वो अपने जहन से निकालें और उसको अमली जामा पहनाएं, तो ये क्रिएटिविटी है। तो मैं स्कूलों में भी असातिज़ा को ये कहूँगा और माँ बाप को जो ये कहूँगा कि बच्चों की को समझने की कोशिश करें कि उनके अंदर क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरफ जाना चाहते हैं, क्या चीज़ मेरे बच्चों में या मेरे शागिर्द में क्या चीज़ ऐसी है जो मैं उसकी क्रिएटिविटी पैदा कर सके, न कि उसको मैं बताऊं उस बच्चे का जहन एक तरफ है लेकिन आप जिसको दूसरी तरफ लगा दिया तो आपने उसकी क्रिएटिविटी को किल कर दिया, तो क्या वो फिर वो सोचेगा ही नहीं एंड देन वो जो है रिबेल करेगा। बिल्कुल, और रिबेल नहीं कर पाएगा तो वो इतना दब के रहेगा माशरे में, क्लास में पीछे बैठेगा, कॉन्फिडेंस अपना लूज कर जाएगा, और इतना दब के रहेगा माशरे में कि वो बेचारा जीती जाती लाश बना देंगे आप उसको। ये तमाम चीज़ें वहाँ पे हम लोगों को सोचनी चाहिए। और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं अभी, इसलिए जो कुछ हमने यहाँ सीखा, जो हमने यहाँ चेंजेस देखे, उसमें और बातें भी हम करना चाहते हैं कि जो सफाई है, यहाँ हमने देखा कि हर आदमी खुद साफ करता है, हर आदमी खुद खाना बना लेता है, हर आदमी जो घर में भी चीज़ खुद करता है, पानी खुद मांगता नहीं है, खुद उठ के पी लेता है, और बाहर जाता है कुछ खाता है तो वो जेब में रख लेगा या किसी डस्टबिन में फेंकेगा। पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। हो सकता है अब लोग करना शुरू कर दें, तो पाकिस्तान को खुद साफ बनाए, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट अगर नहीं भी करती तो उसके ऊपर आप इल्ज़ाम ना लगाएं कि गवर्नमेंट नहीं कर रही, आप क्या कर रहे हैं, आवाम क्या कर रही है। मैंने एक रवैया देखा बड़ा अजीब सा पाकिस्तान के अंदर, कि चाहे नीचे ठेले वाला हो, चपरासी हो या कोई बड़ा अफसर हो, हर बंदा अपने आप को अफसर समझता है, बड़ा आदमी समझता है। एक मैकेनिक भी जो है ना, वो छोटा नहीं आया तो छोटे की अगले दिन जो है ना क्लास लेकर कहेगा छोटे उठा के पाना क्यों नहीं दिया तुमने। ठीक है, हेल्पर होते हैं जगह जगह, लेकिन आप लोग कुछ सेल्फ सफिशिएंट बने। इधर कोई पीएम का कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, इस दुनिया यहाँ पर जो है बिल्कुल चेंज है। हाँ ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम माइक्रो मैनेजर्स कहते हैं, जो एक एक चीज़ देखते हैं, वो कंट्रोल करना, कंट्रोल फ्रीक्स। तो ये इस चीज़ से हमको निकलना चाहिए, हमें थोड़ी सी आज़ादी देनी चाहिए, हमें बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए, हमें औरतों को आज़ादी देनी चाहिए, औरतों को लेके आना चाहिए प्रोफेशन में। वहाँ मैंने देखा है कि प्रोफेशन वो कॉलेज करती है, कोई जो है MA BA करेगा, कोई डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर्स जो है यूजुअली वो प्रोफेशन में जाते हैं, या इंजीनियर्स होते हैं, और अकाउंटेंट काफ़ी जो है वहाँ पर एजुकेशन लेवल औरतों में बहुत ज़्यादा है, बनाए मर्दों के, लड़कों के, लड़कियों के मैं अब देखता हूँ कि वहाँ एजुकेशन लेवल ज़्यादा है क्योंकि वो पढ़ती हैं। तो उनको अपना प्रोफेशन छोड़ना नहीं चाहिए, पढ़ लिया और फिर तुम्हें तो घरदारी करनी है, इस कॉन्सेप्ट से हमें बाहर निकलना चाहिए। हम उसी के अंदर रह के अपने, अगर आपको मजहब के अंदर रहना है, कल्चर के अंदर, उसके अंदर रहकर भी किया जा सकता है। बाहर लड़कियां आती है, हिजाब पहनती हैं, बाहर भी उनको रोका भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो कर लेती है। तो हमें थोड़ी सी आज़ादी देनी चाहिए। आज़ाद ख्याली का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है वो, जिसको हमारे वहाँ समझा जाता है आज़ाद ख्याली कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। विदिन आपकी सर्टेन लिमिट्स होनी चाहिए, सर्कल्स खींच ले, ये आपका बाउंड्री है, इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे। और आज़ाद ख्याली के हिसाब से ये नहीं कि बेलगाम हो गए लोग, ऐसा होना चाहिए कि हमें अपनी ज़ात के साथ साथ दूसरे की ज़ात को भी एक्सेप्ट करने का हौसला हो। मसलन हम अपने घरों में देख लें कि एक बंदा डोमिनेंट होता है, चाहे वो बाप हो चाहे बड़ा भाई हो, और वो सबको दबा देता है। वो कहता है कि नहीं बस मेरी चले, मैं ही हर चीज़ में ठीक हूँ। ऐसा रवैया एज अ कौम, घर से अगर आप बाहर निकले, एज अ कौम आपको ज़्यादा आगे जाने नहीं दे सकता।
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں گے, آپ کسی بھی فیصلے تک نہیں پہنچ سکیں گے. میں آپ لوگوں کو اگزامپل دوں بڑی اچھی. میں وہاں سے یہاں پہ امریکہ آیا اور میرے ذہن میں تھا کہ یہاں پہ اس معاملے میں تھوڑی بہتری ہوگی, لیکن میں نے یہاں پہ پاکستانیوں کو دیکھا اسپیشلی کہ پاکستان ڈے کراتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, کرانا چاہیے, دوسری قوموں کے درمیان ایک آپ کی شناخت ہونی چاہیے, کلچر ہونا چاہیے. لیکن ایون ان کے درمیان اس بات تک اختلاف آخر تک چلتا رہتا ہے کہ پاکستان ڈے کس نے کرانا ہے اور جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا, اسٹیج پہ کون کھڑا ہوگا. اور ان میں سے ایک بندہ ہوگا ان ناظرین میں سے جو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا پروگرام, وہ چاہ رہا ہوگا کہ میں اسٹیج پہ آ جاؤں, مائک کو میں پکڑ لوں. اور بالکل ایسے جس سے 2 کلاس کے 3 کلاس کے تیسری جماعت کے بچوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے کہ میں مائک کو پکڑوں گا, میں نے بولنا ہے. اور گیموں میں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ میری باری ہے, تمہاری باری ہے. بڑے ہو گئے ہیں, ہمارا قد بڑھ گیا, ہماری عمر بڑھ گئی ہے, ہمارے بال سفید ہو گئے, لیکن وہ لڑائی ختم نہیں ہوئی جو بچپن سے چل رہی تھی. یہ امیچورنس ہے جو ایز اے قوم نہیں آگے جانے دے سکتے. مزمل صاحب نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ ہم اس ملک سے آ گئے ہیں, لیکن رویے نہیں, ہمارا جو کلچر ہے نا وہ ہمیں کہیں کہیں اب نظر آتا ہے ان چیزوں کی, اسپیشلی جب ہم لوگ سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو. اور یہ ایک اس میں سے خطرناک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ آپ دنیا کے جتنے نیوکلیئر پاور کنٹریز ہیں ان کو کمپیئر کریے گا پاکستان کے ساتھ کہ ان کے لوگوں کے کیا رویے ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ دنیا میں, اور ہمارے کس قسم کے رویے ہیں, وہ کس طرح سے دنیا کے اندر جا رہے ہیں, سائنس کے اندر, دوسرے چیزوں میں, ایون پالیٹکس کے اندر, ایک دوسرے کو سمجھنے کے حساب سے, بات چیت کرنے کے حساب سے, ایک دوسرے کی ذات کو ایکسیپٹ کرنے کے حساب سے. اگر ہم ان تمام ایریاز کا کمپیریزن کریں پاکستانی قوم کے ساتھ تو ایک بہت خطرناک بات سامنے آتی ہے کہ آپ کے پاس نیوکلیئر پاور تو ہے, لیکن اس نیوکلیئر پاور کو سنبھالنے والا جو ہے, جو آپ, میں, ہم سب ایز اے قوم ہیں, ان کے رویے اس قسم کے ہیں امیچورنس کے کہ وہ دوسری قوموں سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. مزمل صاحب ایک چیز پہ روشن ڈالیں کہ ہمیں بنے ہوئے کتنے 73 سال ہو گئے, ہمارے بعد کچھ قومیں آئیں جو بنی, ملک بنے, ایون بنگلہ دیش. یہ بتائیں کہ ہماری ترقی کا پیس وہ کیوں نہیں؟ دیکھیں اس کو آپ وہ سائنرجسٹک ایفیکٹ کہتے ہیں نا کہ 1+1 2 لوگ ہیں تو ان کے کمبینیشن جو ہیں ان کا محنت کا, وہ ان کے جو انڈیویجول ایفیکٹس ہیں اس سے زیادہ ہو, سم سے زیادہ ہو. یہ سائنرجسٹک ایفیکٹ ہے. ہم ایز اے قوم زیادہ لوگ وہ ہیں جو آپ نے اسکول لے لیں, کالج لے لیں, ان میں رویہ دیکھ لیں, بڑے ہو کے رویہ دیکھ لیں ڈفرینٹ انڈسٹریز میں, زیادہ لوگ وہ ہیں جو اپنا بوجھ کم لوگوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. کم ہیں وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں فوکس ہو کے, اور زیادہ وہ لوگ ہیں جو صرف ٹیگ لگا رہے ہیں, سرٹیفکیٹ لینے آ جاتے ہیں کہ بھائی اس پروجیکٹ میں, اس ٹیم میں ہم بھی شامل تھے. آپ کرکٹ کی ٹیم لے لیں, کرکٹ کی ٹیم میں ایک آپ کا بیٹسمین چل گیا تو سب دعا کر رہے ہیں یا اللہ یہ جو ہے نا ڈبل سینچری کر دے اور یہی سارا بوجھ اٹھا لو, اور باقی سارے ناکارہ قسم کے اس میں کارنامے سر انجام دیں گے, ایک بندہ بیچارہ بوجھ سنبھالا ہوگا. سیم اسی طرح سے اگر آپ دوسری قوموں کو دیکھیں تو بالکل لائک اے مشینری, ہر ایک کے اپنے اپنے رول ہیں, اور ہر ایک کے اپنے اپنے رول میں کس ایفیشنسی کے ساتھ وہ اس رول کو ادا کر رہا ہے ود ٹائم, اس کی باقاعدہ اسیسمنٹ ہے اور اس کی باقاعدہ آپ کہہ لیں کہ پوچھ ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. سرکاری آفس کا حال لے لیں, پہنچ گئے 15 دن پہ چکر لگا لیا, یا اگر روز آ بھی رہے ہیں تو ایسے ٹائم پہ آ رہے ہیں جس ٹائم پہ آنے کا بنتا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ایفیشنسی کے ساتھ وہ کام نہیں کر رہے جو آپ کو سر انجام دینا چاہیے. تو ہمارا پیس اس لیے سلو ہے کہ ہم نے باقی قوم کے مقابلے میں ایک ایسا رویہ اختیار کر لیا ہے کہ ہم کام نہیں کرتے فوکس ہو کے, ہم اپنا کام دوسرے کے اینڈ پہ ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ لگا ہوا کام کر رہا ہے. اور یہ قوم آج تک 70 سال میں اتنا کچھ ملک میں خرابی ہونے کے باوجود, لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں,
وہ بھی صحیح نہیں ہے برا بھلا کہنا, کیونکہ ہم سب سے ہی مل کے پاکستان بنا ہوا ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر پاکستان بچا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح سے ایک بیمار جسم ہوتا ہے کہ ایک طرف اس کو جراثیم لگ گئے ہیں, دوسری طرف جو اس کی اپنی قوت مدافعت ہے وہ اس جسم کو لائف کی طرف واپس لانے کی کوشش کر رہی ہے, اس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. تو آہستہ آہستہ وہ بندہ باوجود اس کے کہ اچھی دوا اس کو نہیں مل سکی, لیکن چونکہ ایک اس کے اندر قوت لگی ہوئی تھی جو جراثیم کے خلاف لگی ہوئی تھی اور کام کی طرف لگی ہوئی تھی, باڈی کی لائف کی طرف, تو اس لیے وہ بندہ بچ گیا. سیم اسی طرح قوموں کے حالات ہوتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ پاکستان کو چاہے ٹھیلے والا ہو, چپڑاسی ہو, چھوٹا افسر ہو, بڑا افسر ہو, اوپر تک یہاں تک کہ جو کچھ بھی آپ میڈیا میں سنتے رہتے ہیں, وزیر اعظم پہ الزام لگ گئے کہ پاناما کا کیس کھل گیا تو فلانا ہو گیا, تو ایک سے ایک لوگوں نے کارنامے انجام دیے اور پاکستان کے خلاف جاتا ہے یہ ساری چیزیں, اس کی پاکستان کی اسٹیبلٹی کے خلاف جاتا ہے. لیکن پاکستان بابر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک بچا ہوا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو فی زمانہ بیوقوف کہلاتے ہیں, جو ان تمام باتوں سے ہٹ کے پاکستان کو بچانے کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے, پاکستان کو ترقی کی راہ پہ زبردستی گامزن کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. بالکل صحیح, جس کی وجہ سے ملک بچا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں پاکستان میں اب تک کتنی گورنمنٹ چینج ہو چکی ہے. کبھی فوجی گورنمنٹ آتی ہے, کچھ لوگ فوجی گورنمنٹ کو پسند نہیں کرتے کیونکہ پیسہ جو آتا ہے باہر سے وہ زیادہ تر وہاں چلا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے کتنے جو ہمارے وزیر اعظم آ چکے ہیں, کتنے چینج ہو چکے ہیں, کتنے پولیٹیکل پارٹیز چینج ہو چکی ہیں. لوگوں نے آ کے لوٹا بھی, پیسہ بھی لے گئے, ہم نے پھر اور ادھار لے لیا, پھر دوسری گورنمنٹ آ گئی, پھر پہلی والی گورنمنٹ واپس آ گئی. تو یہ ہوتا رہا اور ملک لٹتا رہا اور لوگ دیکھتے رہے اور دوبارہ انہی لوگوں کو لے آئے جنہوں نے لوٹا. تو یہ ملک پھر بھی چلتا رہا اور اب بھی چل رہا ہے. تو اس کی کوئی نہ کوئی واقعی وجہ ہے جس کی وجہ سے چل رہا ہے. کچھ لوگ اچھے ہیں جو کام کرتے ہیں, جو اپنے نام کو سامنے لانے کی کوشش نہیں کرتے. بہت سے لوگ جو ہے کام کرتے ہیں. اس نقطے کو لے کر پاکستانی قوم میں ایک مسئلہ, ایک آپ کہہ لیں ایریا آف امپروومنٹ ہے جو ہمیں امپروو کرنا چاہیے. ہم پاکستان کے اس طرح معجزاتی طور پہ بچ جانے پہ, بچے رہنے پہ روحانیت کا سہارا لے لیتے ہیں, دعاؤں کا سہارا لے لیتے ہیں, پتہ نہیں کون سے نیک لوگ ہمارے نزدیک موجود ہیں, اللہ ہی بچاتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. لیکن مجھ سے میرا سوال اپنے تمام بھائی بہنوں سے یہ ہے کہ اللہ نے تو بچانا ہے, اللہ بچا رہا ہے, ہم آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم آپ ہمارے درمیان ایسے بہن بھائی موجود ہیں جو یقیناً اس رستے کے اوپر گامزن ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. وہ رشوت نہیں لیتے, وہ محنت سے کام کرتے ہیں, وہ حرام حلال کی تمیز رکھتے ہیں اور وہ پاکستان کے حق میں کام کر رہے ہیں. ایسے ڈاکٹر, ایسے انجینئر موجود ہیں جو پروجیکٹ کی فیس نہیں لیتے, جو مریض سے فیس نہیں لیتے اور فری کا مشورہ دے دیتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں. فی زمانہ آپ ان کو بیوقوف کہیں گے, ہاں ٹھیک ہے بیوقوف ہیں وہ, لیکن وہ یہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں جب ہی گاڑی چل رہی ہے ملک کی. تو واقعی یہ تمام چیزیں ہم یہاں ڈسکس کرنا چاہتے تھے. بسائڈ اس کے کہ آج ہمارے وطن کی جو ہے انڈیپینڈنس ڈے ہے اور ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, لیکن ہم اس چیز کو ضروری سمجھتے ہیں کہ جو ملک میں ہماری اچھائیاں ہیں ان کو بھی دیکھیں اور جو ان میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. میں خامیاں یا خرابی نہیں کہوں گا, لیکن جو امپروومنٹ کی ضرورت ہے وہ ہم دیکھیں کہاں کریں گے. تھنک ٹینک قائم کریں, تھنک ٹینک, اور سوچیں, لوگوں کو بٹھائیں, انوویٹو لوگوں کو بٹھائیں اور کریشن کریں, چیزیں کریں. اور اس لوگوں کو بٹھانے کے ساتھ ساتھ بیسٹ آئیڈیا شوڈ ون. ہمیں آپ کو برا نہیں منانا چاہیے اگر ہمارا کوئی اور بھائی بہن کسی مسئلے میں ہم سے بہتر رائے رکھتا ہے, اور انکریج کریں, اس کی بہتر رائے کو قبول کریں. آخر میں گھر ہی سنورنا ہے آپ کا. بالکل. وہاں سے لوگ پڑھ لکھ کر آتے ہیں اور یہاں جو ہے کچھ بھی کام کرنے کو تیار ہیں. تو کیوں ایسا ہے؟ وہاں پر بادشاہت ہے, کھانا آپ کو مل جاتا ہے, صفائی کرنے والا کوئی آ جاتا ہے, آرام سے آپ سو کے اٹھتے ہیں, دیر تک سوتے ہیں, اور یہاں آ کر آپ کو صبح یہاں آپ چاہے اس کو غلامی کہہ لیں یا کچھ کہہ لیں, ایسی بات ہے نہیں, غلامی, آزادی ہے یہاں پر.
جس کو جو کرنا ہے وہ کرے, جس کو جس طرح مذہب پہ پریکٹس کرنی ہے وہ کرتا ہے یہاں پر. تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے ایسی جو وہاں پر کانسیپٹ سمجھا جاتا ہے. ہاں لمیٹیشنز ہیں یہاں بھی, مگر یہاں وہی آدمی جو وہاں ڈاکٹر انجینئر کو اچھے پروفیشن میں اور جاب نہیں مل رہی ہے اس کو, تو وہ کام پسند نہیں کرتا جو یہاں آ کے کرنا پسند کر لیتا ہے. دکان پہ بھی کھڑا ہو جائے گا. یہ ٹیمپرری ہے, ٹیمپرری آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو ایک مقام تک لے جائے گی. اگر آپ ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور وہاں کامیابی نہیں ہو رہی ہے تو دو طریقے ہیں, یا تو آپ دوبارہ کریں پھر دوبارہ کریں انٹل کہ آپ کامیاب ہو جائیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس میں کوئی دوسرا راہ تلاش کیا جائے تو آپ یہ بھی کر سکتے کہ آپ دوسری راہ دیکھیں اور اس میں ٹرائی کرنے کی کوشش کریں. لیکن بیٹھے نہیں اور اللہ کے آسرے پہ نہ چھوڑ دیں. ہر چیز اللہ کو اگر کرنی تھی تو ہمیں کیوں بھیجا ہے, اس میں ہم اشرف المخلوقات بنا کر ہم نے کام کرنا ہے یہاں پر, اور اس نے جو علم دیا ہے اس کو استعمال کرنا ہے, تسخیر کرنی ہے, تسخیر کائنات کرنی ہے. تو سامعین سے میری گزارش ہوگی کہ جو باتیں ہم نے آج ڈسکس کی, اگر ہم سے کوئی بے خیالی میں کوئی ایسی بات نکل گئی ہو تو درگزر کریے گا, مگر یہ باتیں ہم نے دیکھی ہیں. ہم اپنے دل سے جو بتانا چاہتے ہیں ملک کے لیے, ملک کو کچھ جو ہم نے یہاں دیکھا ہے اور موازنہ کیا ہے, تو پلیز اس کا جو ہے آپ اس کے بارے میں ضرور سوچئے اور اپنی رائے کا اظہار ہمیں ضرور کیجیے گا. ہمارے پیج پر جائیے اور یوٹیوب میں آپ جو ہے جا کر اس کے کامنٹ سیکشن میں کامنٹس ڈالیں. آپ جو ہے اگر ہمارے ساتھ حصہ لینا چاہیں تو پلیز اس میں ضرور خیال کیجیے کہ ہمیں آپ اپنی اظہار رائے کریں تاکہ ہم اس کو آگے اور امپروومنٹ کریں. اور جانے سے پہلے ناظرین میں آپ کو ایک بہت اچھا واقعہ سناؤں. ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں پروفیسر ڈاکٹر منیر بادشاہ صاحب, اور ان کا ناردرن ایریا پاکستان سے تعلق رہا ہے. ان کا ایک مرتبہ ڈنمارک جانا ہوا, اور جب وہ واپسی پہ آ رہے تھے فرینکفورٹ سے ہوتے ہوئے تو ایک پاکستانی ساتھ تھا جو فرینکفورٹ پہ سارے رول فالو کر رہا تھا. نو اسموکنگ زون تھا, اس نے کوئی اسموکنگ نہیں کی, سارے رول فالو کرتا رہا. لیکن جیسے ہی وہ پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اترا ہے تو اس نے بالکل کھل ڈل کے پان کے چکروں میں بھی پڑ گیا, کوئی سگریٹ کے چکروں میں بھی پڑ گیا, اور وہ بالکل بےہنگم طریقے سے آزاد ہو گیا. تو ان ڈاکٹر صاحب نے ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو, تم نے اتنا باہر تھے تو تم نے رول فالو کیا, یہ تمہارا اپنا ملک ہے جس کا تمہیں زیادہ خیال کرنا چاہیے, تو تم نے ایسا کیوں نہیں کیا. تو خیر اس بندے نے نہیں مانی, برا بھلا کہا. اور ایز اے قوم ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم کچھ الٹ کام کر رہے ہیں. لوگ باہر نکلتے ہیں تو ان کا رویہ بدل جاتا ہے, کیئرلیس ہو جاتے ہیں, گھر آتے ہیں تو کہتے ہیں گھر کے اندر کوڑا نہ پھیلائیں. ہم باہر نکل کے رولز فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے. اکاؤنٹیبلٹی بالکل اپنے طرف رول فالو نہیں کرتے, لا سپیریئر ہے. بالکل, چاہے کوئی پریزیڈنٹ کی بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو, وہ رول توڑے گا تو اس کے اوپر بھی لا اسی طرح سے حرکت میں آئے گا جس طرح ایک عام آدمی کے اوپر آتا ہے, ایسا کرنا جو ہمارے یہاں نہیں ہے. بالکل, یہ واقعی اس کا بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو یہ سسٹم ہے کہ آدمی اگر غلط کام کرے اور کسی نے تو اس کو جا کے چھڑا لیتے ہیں. قانون ہے, سب کے لیے برابر ہے, اور قانون کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے. میں گورنمنٹ سے بھی یہ بات کہوں گا کہ گورنمنٹ کو اس چیز میں سختی سے کا نوٹس لینا چاہیے, اور جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, پولیس ہے, جو جوڈیشری سسٹم ہے, اس کو بہتر بنائیں, اور اس کے اندر سے یہ چیز نکال دیں جو سفارش والا ہے. سفارش, رشوت, یہ ہم لوگوں کو لے ڈوبی ہے. قانون سب کے لیے کرنا. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ان چیزوں نے ہمیں بہت پیچھے کیا ہوا ہے, جبکہ ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. ہم بہت سی کنٹریز سے بہت اچھے ہیں, مگر ہم اس چیز کے لیے اندر ہی خوش رہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں. نہیں, آپ کو کام دکھانا ہوگا اس ملک کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, قوم کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے. ملک کو بنائیں اور پاکستان کو دیں جو کچھ دے سکتے. ہماری خواہش ہے, ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اس ملک کو ترقی ہمیشہ رہے، ترقی دے، ہمیں اچھے رہنما دے، ہم لوگوں کی آنے والی نسلیں اسلام کو اور دنیا میں اپنا نام روشن کریں۔ بالکل، ان تمام باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بابر نثار اور مزمل احمد صاحب، اجازت ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا۔ انشاءاللہ دوبارہ باتیں کریں گے اسی طرح، اور ہم سے جو ہوا ہم یہاں سے پیش کیا کریں گے، اپنی رائے سے ضرور مطلع کیجیے۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔